बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सहरी की खुसूसी नशरियात, रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर खड़ियाँ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी, 94 न्यूज़ का स्टूडियो। और आज हमारे स्टूडियो में इंतहाई मोतबर शख्सियत, खतीब आज़म यूरोप, डेनमार्क, स्पेन, इटली, अल्लाह तबारक व तआला के दीन का और दीन इस्लाम का परचम बुलंद करके आए हैं। तो हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारी सहरी की इस खुसूसी नशियात में तशरीफ़ लाए हैं इंतहाई काबिल इज़्ज़त और एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आफ्ताब अहमद रांझा साहिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है उसके हबीब की सबसे नज़र पहले में। तो आपके बेहद मशकूर हैं कि अपने बहुत सारे कीमती वक्त में से चंद खड़ियाँ हमें अता की हैं। हम मशकूर हैं 94 न्यूज़ के। 94 न्यूज़ स्टूडियो आपका मशकूर है। और नाज़रीन किराम, आज बात होगी ग़ज़वा-ए बदर पे। चूँकि 17 रमज़ानुल मुबारक की सहरी और 17वां रोज़ा, और इसी दिन सरज़मीन पे पहला इस्लाम का और कुफ़र का जो मार्का लड़ा गया, पहला मार्का जो हुआ वो 17 रमज़ान को था, कि जहाँ पर मुसलमानों की तादाद 313 और जो मुकाबले पे थे कुफ़ार की तादाद 900 से लेके 1100 के दरमियान रवायात में आता है। तो अल्लामा साहब सही फिगर हमें यकीनन बताएंगे। और शहदा की तादाद उसमें 14 हुई और 70 के करीब कुफ़ार जो हैं उनको वास्ते जहन्नम किया गया। तो ये पहला मार्का था जो कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ा। तो उसी हवाले से आज हमने ज़हमत दी है मुमताज़ आलिम-ए-दीन हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आफ्ताब अहमद रांझा साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। इसी मौजू पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। कारी साहब, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद जो अल्लाह ताला की तरफ से की गई वो कैसी थी? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं सबसे पहले क़िबला डॉक्टर गुलाम अब्बास साहिब, आपका और आपकी पूरी टीम 94 न्यूज़ के तमाम ओहदेदारान का बेहद मशकूर हूँ। आज एक ख़ास उन्वान के लिए आपने मुझे मदऊ किया। दुआ है अल्लाह ताला इस 94 न्यूज़ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनकी जितनी भी नशरियात हैं यकीनन बहुत आला, अल्लाह ताला इनको कमाल का दर्जा अता फरमाए। जहाँ तक डॉक्टर साहब आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया, तो मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दूँ और अपने नाजरीन के लिए, सामीन के लिए, कि शुरू से लेकर जो एक मार्का हक़ व बातिल का है वो चलता रहा है। यकीनन तारीख़ में हर किस्म के हवालाजात मौजूद हैं, लेकिन ये मार्का एक ऐसा अजीम मार्का था कि जिसमें ख़ुद रसूल पाक ख़ुद तशरीफ़ लेकर गए थे। और वहाँ पर जब पहुँचे हैं उस बदर के वादी में, तो मुसलमान अगरचे कम तादाद में थे और उस मकाम पे पहुँचकर, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को ये शुरू से ही फरमा दिया कि निकलना आपका और आपके ग़ुलामों का काम है और मदद जो है वो मैं अल्लाह खुद अता फरमा दूँगा। तो अब जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो तादाद के लिहाज से अगर देखा जाए तो 313 और उधर 1000 से ऊपर की तादाद। तो ये अजीब माहौल था
نظریں لگی ہوئی تھیں، اور اس وادی میں پہنچ کر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی طرف نظر کی تو وہ نظر بھی کیا نظر ہے، کیا بات، وہ رحمت کی نظر، بے شک، اور اتنی محبت اپنے غلاموں کے ساتھ کہ آج یہ سب کو چھوڑ کر جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو لے کر جب اس وادی میں پہنچ آئے تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو دعا کی ہے، دعا کی ہے، ڈاکٹر صاحب اس دعا کے جو کمال کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ اے مالک، یہ جو میرے تھے وہ میں لے آیا ہوں۔ میں لے آیا ہوں، سبحان اللہ۔ اب یہ پوائنٹ بہت خوبصورت ہے کہ جو میرے میرے ہیں ہیں وہ میں لے آیا ہوں۔ وہ میں لے آیا، حالانکہ حقیقت میں بندے تو رب کے ہیں، رب کے ہیں، لیکن محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے ہیں نا وہ میں لے آیا ہوں۔ اور پھر آگے جو ڈاکٹر صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ میں نے بہت زیادہ حدیث کی کتابوں میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مارکے پڑھے ہیں جس میں خود انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے گئے، جی جی بے شک، کسی نبی نے بھی یہ دعا نہیں مانگی۔ یہ انداز فخر تھا دعا کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو میرے ہیں وہ میں لے آیا ہوں، اور اگر میرے مارے گئے، ہاں جی، کیا بات، میرے مارے گئے تو نام آپ کا کوئی نہیں لے گا۔ نام آپ کا کوئی ملے گا، جب اس میں محبت بھی ہے اور اس میں انداز بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا فخر بھی ہے، فخر بھی ہے، بالکل، تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب یہ دعا آپ مانگ رہے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان اور خصوصاً حضرت تاجدار صداقت آپ خیمہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، سبحان اللہ، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور سرکار سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور جب آپ نے سجدے سے سر کو اٹھایا تو میں نے عرض کی کہ حضور جس آپ کی مدد کا وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ مدد پہنچ رہی ہے۔ اب وہ مدد کیسی تھی؟ خالق کائنات نے فرمایا آلاف من الملائکہ کہ محبوب ہم 1000 فرشتے سے آپ کی مدد فرمائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1000 فرشتے سے مدد فرمائیں گے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ جو مدد ہے نا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اپنے غلاموں کو یہ کہہ دیں کہ محبوب کے غلام کبھی بھی گھبرائیں نہیں کیونکہ آپ کا رب ان کے ساتھ ہے، یعنی اور جتنی کفار کی تعداد ہے اتنی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ اور پھر یہاں پہ میں اور اپنے ناظرین کے لیے جو تقریباً محبت سے سنتے ہیں 94 نیوز کو، جی ماشاءاللہ، کہ اس میں ایک بہت خوبصورت عقیدہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرشتہ ایک بھی ہو تو اس کی طاقت جو ہے نا اور اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسی بات ہے، ایسی بات ہے، اگر ایک اسرائیل تشریف لائیں ہاں جی تو یقیناً وہ پھونک مارتے تو سب کی کفار مر جاتے، لیکن بات اصل میں اور تھی، وہ یہ تھی کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پنجابی کے شاعر نے کہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے۔ اب یہ جو عرش والے ہیں فرش والے بھی تو دیوانے ہیں، اب فرش والے تو تشریف لے آئے، اللہ نے اب عرش والوں کو بھی بتا دیا کہ اب ایک فرشتہ بھی تھا کافی جو اگر چلا جاتا، لیکن فرمایا کہ نہیں، کل کوئی ایسا انسان اس کی سوچ میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ تو فرشتوں کی طاقت تھی، بے شک یہ تو فرشتے آئے اور مدد ہو گئی، لیکن اب اللہ نے اتنے زیادہ ملائکہ اس لیے نازل کیے کہ محبوب یہ دنیا کو بھی بتانا ہے کہ عرش کے جتنے ملائکہ ہیں وہ بھی تو آپ کے ہی غلام ہیں، وہ بھی تو آپ کے ہی نوکر ہیں۔ اگر یہ 313 مکے سے چل کر بدر کی وادی میں آ چکے ہیں تو پھر محبوب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بھی آپ کے ہی غلام ہیں۔ تو یہ جو مدد تھی اللہ کی وہ اس انداز سے ملائکہ سے، تاریخ میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اب ہمیں تلوار کو اٹھاتے تھے تو کفار کی گردنیں جو تھیں وہ اڑا دی جاتی، کٹ جاتی تھی۔ تو جب پوچھا گیا تو حضور السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ نے جو مدد بھیجی تھی وہ مدد تھی، وہ مدد تھی، بالکل بالکل۔ قاری صاحب یقیناً مختلف مقامات پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، تو بدر کے مقام میں کائنات کے خالق کائنات کے مالک نے مسلمانوں کو کیسے آزمایا؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یہ
یقیناً آج کے اس دور سے لے کر جی جی یا اس وقت سے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت اے رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ آج ہم جب مسلمان اس بات کو پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ میں ناظرین سے، جتنے بھی نوجوان خاص کر کے اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں کہ مارکہ بدر کیسے ہوا اور کہاں سے چلے۔ تو یقیناً ڈاکٹر صاحب آزمانہ تھا رب کا۔ بے شک۔ اب دیکھیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر آپ کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، وہ گھوڑے بھی ایک دو آپ کے پاس ہیں اور ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں۔ جی جی بالکل۔ اور جب وہ وہاں سے نکلنے لگے تو پھر بھی آزمائش ہوئی ان کی کہ محبوب ان سے پوچھئے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ اب جب وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے، اگر وہ ہم سے لڑائی کریں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ تھا مسلمانوں کی آزمائش کا وقت۔ آج دین پہ اگر مشکل وقت آتا ہے تو آپ اور میں اگر آواز بلند کرتے ہیں، ہمارے دوست آواز بلند کرتے ہیں، تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جو گھروں میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا فائدہ نصیب ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب فائدہ یہی تھا کہ اس وقت وہ 313 کی جو تعداد تھی وہ سارے حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے یہ پوچھا، فرمایا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ کیا چاہتے ہو۔ اب رب بھی دیکھ رہا ہے، ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے صحابی رسول کھڑے ہوئے کہتے ہیں حضور یہ تو کوئی بات نہیں، ہم نے موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا۔ اگر آپ ہم ان لوگوں جیسے تو نہیں ہیں کہ جو من و سلوہ اترے اور کھا کر جب لڑائی کا وقت آیا، جب دین اسلام کی سربلندی کا وقت آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ جانے اور اس کا خدا جانے۔ ایسا نہیں ہو سکتا محبوب، ہم نے ایک کھجور پہ بھی گزارا کر لیں گے محبوب، ہم ایک ٹوٹی ہوئی تلوار پہ بھی گزارا کر لیں گے محبوب، اگرچہ ہمارے پاس کوئی ذرا ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں، لیکن ہمیں ایک یقین ضرور ہے کہ ہم نے کلمہ جس نبی کا پڑھا ہے نا وہ ہمیں اکیلے نہیں چھوڑے گا، اس کا خدا بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں سہارا نہ تلوار پہ ہے، نہ تیر پہ ہے، نہ گھوڑوں پہ ہے، نہ ذرہ پر ہے، تو کس پہ سہارا تھا؟ اب صحابہ بیک زبان ہو کر بولے ہمیں اگر سہارا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات پہ سہارا ہے، جو ہمیں گھر سے لے کر چل رہے ہیں وہی ہمارے حامی و ناصر ہیں۔ تو یہ آزمائش تھی وہاں پر۔ پھر ڈاکٹر صاحب آگے اگر واقعہ ہم پڑھیں تو حقیقت بات ہے کہ آج کے مسلمان اور خاص کر کے ہمارے بزرگ نوجوان اور خواتین حضرات، ان کے لیے بہت بڑا، عورتیں بھی اگر دیکھیں تو اس مارکہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں۔ بے شک ایسی بات۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان جب وہاں پہ پہنچے تو کسی نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ آج تو دین اسلام کی بات کرنی ہو تو یقیناً بہت بڑی بڑی ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں، لیکن حیرانگی کی بات ہے وہاں پہ لوگ جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ بالکل، اور سامنے کیا ہے کہ وہ خشک وادی ہے۔ خشک وادی ہے۔ اب جب کفار تھے انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا، جہاں پہ ان کو زیادہ بھی تھے، ظاہر زیادہ تھے، لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی۔ انہوں نے ڈیمانڈ یہی کیا کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو وہاں پر بھی انہوں نے آزمائش کے وقت میں بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ پھر اللہ نے بھی یہی ان کی تائید کے اندر نازل فرما دیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِالتَّحْقِیق، ہم نے مدد کی۔ کیسے؟ جب تم تھوڑے تھے۔ اب بعد جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ اذلہ کا جو لفظ ہے نا، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کرتے ہوئے کر دیا کہ جب صحابہ ذلیل تھے، نعوذ باللہ ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اذلہ کا لفظ جو ہے اس میں یہ کہ بظاہر اللہ نے اس وقت مدد کی جب وہ تھوڑے تھے، تو قلیل تعداد پہ اذلہ کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا۔ تو انہوں نے وہاں پر بھی آزمائش جو تھی اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور خالق کائنات کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش کو یوں ہی سمجھ لیا کہ یہ محبوب کی طرف سے ہے، اور محبوب جیسے بھی راضی ہوتے جائیں گے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے جائیں گے۔ جی بے شک بے شک بے شک۔ قاری صاحب اللہ کے نبی نے یقیناً ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے، پہلے بھی آپ نے عرض کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے جب دعا کی سبحان اللہ، تو وہ کس قدر ثابت ہوئی، اللہ، ٹھیک ہے، اس حوالے سے کچھ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تو پھر دعا، جی جی، وہ دعا اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر کوئی صحابی رسول اپنی آنکھ نکال کر بارگاہ رسالت میں آ جاتا ہے تو وہ لعاب لگا کر
اس کو آنکھ بھی عطا کرتے ہیں، اور حضرت قتادہ سے فرماتے ہیں کہ جاؤ میں تمہیں جنت کی دعا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ دعا کیسی ہے کہ جب حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رو پڑتے ہیں کہ حضور میں آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اور میری ماں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، جب میں گھر جاتا ہوں تو وہ آپ کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے تو میرا دل نہیں لگتا گھر میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج تو اس نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، وہ کہتی ہے کلمہ چھوڑو گے تو پھر میں کھانا کھاؤں گی۔ تو مائیں ہوتی ہیں، ایسی بات ہے، تو محبت کی وہ جو ہوتی ہے لوری وہ ماں سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ڈاکٹر صاحب جب رو کر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا آج زیادہ پریشان ہوں، کہا حضور آج تو یہ ہو گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں دعا کرنے کی بات کرنے لگا ہوں کہ وہ دعا کتنی مستجاب ہے۔ اب جب آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں آپ سے محبت کرتا ہوں ماں بھی ایسے محبت کرے، تو یہ کیونکہ خاندان میں ہونا چاہیے کہ اگر بچہ دین کے رستے پہ چل رہا ہے تو ماں، میرے والدین بھی ہوں، میرے بھائی بھی ہوں، میرے دوست احباب بھی اس رستے پہ چلے، اگرچہ اس کے لیے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ محنت کرے، دعا کرے تو یقیناً دعائے رسول کا صدقہ سب کو یہ نصیب ہو جائے گا۔ اب جب حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں۔ اب جب دعا کری نا تو حضرت ابو ہریرہ دوڑ پڑے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا دعائے مصطفیٰ پہلے پہنچتی ہے۔ تو اب جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ وہ دعا تو جب اس مقام پہ مانگی گئی تو وہ کس قدر مستجاب ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو اس انداز سے قبول کیا کہ دعا کا انداز بھی ایسا، اور پھر اس طرح دعا قبول ہوئی کہ وہ جو 70 کافر مارے گئے، تعداد صحابہ کرام کی بالکل قلیل، بظاہر اگر دیکھا جائے تو جنگ کا کوئی پروگرام بھی نہیں، لیکن اس دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ قیدی بھی بن گئے اور مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہو گئی، اور قیامت تک اس جنگ کے اندر، اس غزوہ کے اندر ڈاکٹر صاحب جن صحابہ نے حصہ لیا تھا ان کا مقام، جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بتائیے کہ آپ صحابہ میں کس کس کو کتنا مقام دیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم مقام دیتے ہیں غزوہ بدر والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ وہ تھے ابھی انہوں نے جنگیں دیکھی نہیں تھی، وہ تو آئے تھے گھر چھوڑ کر، کسی نے اپنا مال چھوڑا، کسی نے اولاد چھوڑی، وہ تو آئے تھے کیا کرنے؟ دین اسلام نیا نیا کلمہ پڑا تھا، ادھر سے تانے بھی کفار کے تو دیکھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ اب یہ تانے بھی سننے کو نصیب ہو رہے ہیں، کسی کا بھائی تانا مار رہا ہے، کسی کا باپ مار رہا ہے کہ تم یہ کس طرف چل نکلے، لیکن ان کو بھروسہ تھا تو مصطفیٰ کی دعا پر تھا۔ اب وہ دعا اس قدر مستجاب ہوئی۔ اب جب قیدی بن گئے نا تو ان قیدیوں کے اندر، میں آخری بات، یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے، میں ناظرین کی نظر کروں گا، اور یقیناً یہ ہماری 94 کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی جب اس جملے کو سنیں گے تو یقیناً ایمان تازہ ہوگا۔ میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں، بیان کرتا ہوں تو مجھے بہت سکون آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کہاں تک تھی، دعا میں اور ویسے۔ اس جنگ کے اندر حضرت عباس جو تھے یہ بھی قیدی ہوئے تھے، جب ان کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لائے تو میرے محبوب کا انصاف دیکھیے۔ قید صاحب آپ کی بات روکتے ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا بھی تھا کہ یہ کافر یہاں پہ قتل، ہاں بالکل، یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ یہ رات کا وقت ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اشارہ اچھا کیا، رات کا وقت تھا۔ تو حضور جب خیمے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے غلاموں گھبرانا نہیں، میں وہ فتح دیکھ رہا ہوں، جو اللہ کی طرف سے فتح وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر حضور نے ایک چھڑی لی، اب چھڑی لے کر آقا علیہ السلام نے فرمایا نشان لگائے، فرمایا ابو جہل یہاں پہ گرے گا، عتبہ یہاں پہ گرے گا، شیبہ یہاں پہ گرے گا، فلاں کافر یہاں پہ گرے گا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا یقین کامل کتنا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم صبح کے وقت جب جنگ ہوئی نا تو ہم دیکھنے گئے کہ دعا تو حضور کی قبول ہونی ہے، لیکن ہم دیکھیں اور جا کر وہاں کے لوگوں کو بتائیں گے۔ کہتے ہیں کہ 1 انچ بھی ادھر ادھر کافر نہیں گرا، جہاں محبوب نے وہ اشارہ کیا تھا وہیں پہ گرا تھا۔ اور پھر آخری حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے جب تشریف لائے نا تو فرمایا جو فدیہ دے سکتے ہیں ان کو اجازت ہے، اور جو نہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ قید میں رہیں گے یا پھر کلمہ پڑھ لیں۔
حضرت عباس کی جب باری آئی نا، کہ چچا بھی تھے، چچا بھی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی لوگوں میں صف میں کھڑا کیا۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکری آئی ہے کہ جو بندہ کوئی تھوڑی بہت پاور میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ اس چیز سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنوں کو نوازنے لگ جاتا ہے۔ لیکن کمال ہے کہ اگر وہاں پر کوئی روم کا بھی آیا ہوا ہے تو وہ محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور اگر جس نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر اگر وہ اپنا بھی ہے تو اس کو اسی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس آپ بھی دیں فدیہ، تو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھتیجے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش میں آئی، حضور نے فرمایا چچا گھر سے چلتے ہوئے جو سونا اور چاندی میری چچی کے گھر کے صحن میں دفن کر کے آئے تھے وہ بھی تو آپ کا ہی ہے نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی پوچھا جاتا نا کہ آپ کے کلمہ پڑھنے کے لیے کون سی توجیہات تھی، کس وجہ سے آپ نے کلمہ پڑھا، وجہ کیا بنی، تو جناب حضرت عباس کہتے وہ دو وجہ تھی۔ ایک یہ وجہ تھی کہ جب یہ محمد بن عبداللہ کی ولادت ہوئی تو میں دیکھنے کے لیے گیا، جب میں وہاں پر پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کی انگلی اٹھتی ہے، اور اللہ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا نا کہ چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو کہتے ہیں کہ اس اشارے سے بھی ہمیں یہ نصیب ہوا کہ جن کی انگلی کا یہ کمال ہے وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، اب دیکھیے کہ بدر کی وادی میں حضرت عباس کہتے ہیں کہ لوگوں جو نبی بدر کی وادی میں کھڑا ہو کر مکے کی خبر دے سکتا ہے وہ غلاموں کے دلوں سے بھی واقف ہو سکتا ہے۔ ان کی نظر اگر بدر کی وادی میں ایسی ہے تو پھر آپ غور کریں کہ ان کی نگاہ مکے میں جا رہی ہے اور گھر میں چھپے ہوئے جس کا تعلق صرف مجھ سے اور میری اہلیہ سے تھا، تو میں نے وہ جو سونا چھپایا ہوا تھا تو ان کی نظر وہاں پر بھی تھی۔ تو یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز۔ اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اسی لیے کلمہ بھی پڑھ لیا کہ جو نبی اتنی غیب کی خبریں دیتا ہے، اتنی دور کی نظر رکھتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور صحابہ کرام کا مارکہ غزوہ بدر میں لڑنا، ڈاکٹر صاحب یہ یقیناً جتنا بھی ہم بیان کریں اس میں بہت زیادہ محبتیں ہیں صحابہ کی، تو آج اس میں حضور کے خاندان کا بڑا کمال ہے، حضور کے گھر والے فرنٹ لائن پہ لڑے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اپنی نوجوان نسل کے لیے میں پیغام یہ ضرور دوں گا کہ جب بھی دین اسلام کی بات آئے تو ہماری نظر یورپ، فرانس، چین، یہ ان لوگوں کی طرف نہیں جانی چاہیے، ہماری نظر جو ہے وہ مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی طرف جانی چاہیے، حضور کے صحابہ کی طرف، آل رسول کی طرف جانی چاہیے، تو یقیناً پھر یہ دین کا جو گلشن ہے یہ اسی طرح آباد ہوگا، پھول پھر سے کھلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ وہی نوجوان حضور کی محبت والے آج بھی جاننے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اس پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، خاندان والوں کی خیر فرمائے۔ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں یہ جو سحری کی ٹرانسمیشن ہے آپ کی، اللہ رب العزت اس میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ خیر صاحب یقیناً آپ بھی یورپ چکر لگا کے آئے ہیں، لیکن آپ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پہ درس دیا ہے، تو یقیناً بہت دل چاہتا ہے اس پہ کھل کے بات ہو، اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تشریف لائیں گے تو اس پہ انشاءاللہ ضرور بات ہوگی۔ وقت چونکہ سحری کا قریب ہو رہا ہے تو پروگرام اختتام کی طرف چلتا ہے۔ ناظرین کرام، قاری آفتاب احمد رانجھا صاحب خطیب اعظم ڈنمارک آج بہت پیاری اور جامع گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر قاری صاحب سے ہم انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔